नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम अहबाब जो प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, बावाज़ बुलंद मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ हजूरी कल्ब के साथ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें। आवाज़ आए सबकी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बावाज़ बुलंद व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफ़ीअल मुज़निबीन व जद्दल हसन वल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमुल मुकाम सदर मजलिस, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जनाब अब्दुल्ला ताहिर साहब और जुमला स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम उलमाए कराम, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुफ़्फ़ाज़ कराम, आइम्मा कराम और कायदीन तहरीक मनहाजुल कुरान, बिलखसूस मोहतरम सदर तहरीक मनहाजुल कुरान खुई रट्टा जो आज की इस प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं, मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद वसीम ज़ैदी साहब, मोहतरम बरादरी मुकर्रम इरफान मुग़ल साहब, नाज़्मे नशर व इशात तहरीक मनहाजुल कुरान आज़ाद जम्मू कश्मीर, जुमला कायदीन तहरीक मनहाजुल कुरान और कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और मेरे बुज़ुर्गों और मीलाद कमेटी मंजवाल के जुमला कारकुनान अराकीन, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफीक से सालाना मीलादुन नबी कॉन्फ्रेंस सरज़मीन मंजवाल पर हम सब को नसीब हुई है। मैं यहाँ कल का आया हुआ हूँ, कल रात तकरीबन 11:30 बजे मैं यहाँ आ गया था, तो पूरा दिन मैं इधर ही रहा हूँ। नमाज फ़जर के बाद पूरा दिन बल्कि यहाँ आका अलैहिस्सलाम की नात की आवाज़ आती रही। तो वसीम साहब से मैंने पूछा कि ये कैसी आवाज़ है, तो उन्होंने फरमाया कि ये बच्चे और नौजवान लगे हुए हैं महफिल की तैयारी में, तो पूरा दिन ये बच्चे तैयारी करते हैं। वो जवान वो बच्चे उनके हाथ चूमने के काबिल हैं जो आज पूरा दिन अपने इस इलाके में अपने नबी के मिलाद की खुशी में महफिल की तैयारी करते हैं। वो बच्चे खुशकिस्मत हैं। थोड़ा इसको करें, ठीक है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये पूरा दिन बच्चे जो हैं इस महफिल की तैयारी करते रहे, झंडियाँ लगाई, लाइटें लगाई, ये बहुत खूबसूरत आपने ये साइबान और ये सारा लगाया है, बाहर लाइटें लगी, चूना आपने बखेरा है, तो आने जाने वालों के लिए सहूलत प्रोवाइड की। जिन जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम तो जिन बच्चों ने जिन जवानों ने इस प्रोग्राम की तैयारी में अपनी तवानाइयों को सर्फ किया है, अल्लाह उनमें और बरकत भी दे और ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे, हुजूर की तवज्जुहात दे
اور زندگی میں مدینہ پاک شہر کی ان کو اللہ زیارت بھی عطا فرمائے۔ میلاد کمیٹی منجوال کے جتنے اراکین ہیں، حافظ صاحب کی، وسیم صاحب کی نگرانی میں ہر سال آپ میلاد پاک کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ اس میلاد کمیٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو شہر مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے۔ دو چار باتیں ضروری ہیں۔ حبیب شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، خوش آمدید ماشاءاللہ۔ دو چار باتیں بڑی ضروری ہیں بیٹا، سب سے کرنے والی۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب۔ جنریشن اب نئی آ رہی ہے اور جو ہمارا ورثہ ہے وہ ان کے پاس آ رہا ہے۔ آنے والے 5-6 سال میں نئے نئے لوگ سامعین آ جائیں گے، سننے والے۔ رفتہ رفتہ بزرگ جا رہے ہیں دنیا سے، ہر کسی نے جانا ہے، پھر یہ جائیں گے، پھر اگلے آ جائیں گے۔ تو یہ رشتے ہوتے ہیں نا ہماری دنیا میں، ماں کے ساتھ رشتہ، باپ کے ساتھ رشتہ، پھر ماں اور باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ننہال اور ددھیال۔ ننہال میں ہو گئی خالائیں اور ماموں، اور ددھیال میں ہو گئے چاچے، تائے، پھوپھیاں، پھر آگے کزن وغیرہ، سارے یہ رشتہ دار ہیں۔ تو یہ رشتہ داریوں کا تسلسل تب قائم رہتا ہے جب ان کے ہاں آنا جانا رہے، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا رہے، اور ان کے ساتھ بندہ رابطہ رکھے، تو پھر یہ رشتوں کے تسلسل قائم رہتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ بندہ نہ رکھے، رفتہ رفتہ کلوز رشتہ بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ ہے ہمارا خالق، ہم اس کی مخلوق۔ وہ ہمارا معبود، ہم اس کے عبد اور بندے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا رشتہ ہے دنیا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا نعمت ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں آقا، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ جو دو رشتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس رشتے کا تسلسل بھی تب قائم رہتا ہے جب بندہ رابطہ رکھے۔ کیا رکھے بولے؟ رابطہ۔ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے 5 وقت اس کی بارگاہ میں حاضری لگوانا۔ جیسے اسکول میں آپ حاضری لگاتے ہیں اور لگاتے ہیں، ٹیچر حاضری لگاتے ہیں، اور مہینے بعد پھر ایک لسٹ بھی بنتی ہے کہ اتنے دن یہ آیا ہے بچہ، اتنے دن جرمانہ کیا جاتا ہے۔ سال میں پھر پوری حاضری ہے۔ یونیورسٹیوں میں پھر پرسنٹیج نکالی جاتی ہے، 80% حاضری ہو تو تب پھر وہ امتحان میں بیٹھنے دیتے ہیں، 20% معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہماری ہر روز جو حاضری اللہ کی بارگاہ میں وہ 5 وقت ہے۔ بولیں کتنے وقت؟ یہ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ۔ جو اس رابطے کا خیال رکھتے ہیں ان کے پھر اس رشتے کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ اسی طرح پھر حضور کے ساتھ رشتہ ہے۔ حضور کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کے شب و روز گزارتے چلے جائیں، اور سال بعد پھر جب حضور کے مولود کا، میلاد کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس رابطے کو اور مضبوط کیا جاتا ہے محافل میلاد کے ذریعے۔ یہ حضور کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے میلاد کی جو محفل ہے۔ اس لیے پھر کوشش ہوتی ہے ہر گھر میں سجے، ہر علاقے میں، ہر مسجد میں۔ آپ آئے ہیں، آپ کا رابطہ مضبوط ہو گیا ہے، یہاں بیٹھ کے کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے، سو جائے جاگے، جیسا بھی یاد ہو گیا نا، وہ رابطہ قائم ہو گیا۔ پھر اللہ پاک اس رابطے کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تقریر کی سمجھ آئی نہیں آئی، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سٹڈی کریں۔ موبائلوں پہ اور بھی تو کچھ دیکھا جاتا ہے نا، اس پہ کیا کچھ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ سب کچھ نکل آتا ہے۔ آپ کی 63 برس کی زندگی کو سٹڈی کریں کہ آپ نے شب و روز کیسے گزارے ہیں۔ آپ جوان ہیں تو حضور کی جوانی کا پڑھیں کہ آپ نے جوانی کیسے گزاری، اس سے پھر آپ کی سنوریں گی ساری چیزیں۔
پاکستان میں اس وقت بہت ضرورت ہے نوجوان نسل کی تربیت کی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طبقے نے ان کی تربیت کرنی تھی، یعنی علماء، ہمارا شعبہ، ہم خود افراد میں یا تفریط میں چلے گئے۔ ان اسٹیجز سے ہماری صرف فرقہ واریت جا رہی ہے اور کچھ نہیں جا رہی، جس سے بچوں کی طبیعت میں انتہا پسندی اور اشتعال پیدا ہوا ہے، اور قتل سے نیچے تو یہ لفظ ہی نہیں بولتے، مار داڑ، قتل و غارت۔ تو تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ اگر اسی نہج پر ہم جاتے رہے تو تباہی اور بربادی ہوگی، اس کے سوا کچھ ہی سے نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام کا پیغام یہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا پیغام وہ پیغام رحمت ہے۔ بولیں کیا ہے؟ پیغام رحمت۔ یہاں سے پھر میں آگے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے، 21 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 107۔ اللہ کریم نے اس میں یوں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کریمہ پڑھیں سارے ایک دفعہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بڑے معانی، بڑے مفاہیم ہیں، جس اینگل سے گفتگو کریں، ہفتوں کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتی۔ آج ایک خاص زاویے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا پیغام آپ کو دینا۔ یہ فرمایا گیا کہ میرے محبوب، میری پہچان یہ ہے کہ میں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ اور میرے محبوب، آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جس جہاں کا رب میں ہوں، اس جہاں کا میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ بولیں، رحمت بنا کے بھیجا۔ جہان ایک نہیں ہے، جہان ایک ہوتا تو اللہ فرماتا رب العالم، نہیں، ایسے نہیں فرمایا۔ جہان دو نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اردو کے شعراء ہیں، وہ اپنے ذوق میں آ کے بات کرتے ہیں، جیسے نعت پڑھی ہے ابصار بھائی نے، مگر جہان دو نہیں ہے۔ دو ہوتے تو پھر فرمایا جاتا رب العالمان، عالمان، بلکہ نہ رب العالم نہ رب العالمان، بلکہ فرمایا رب العالمین۔ عالمین کا اطلاق 3 سے آگے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سے 100 تک بھی جاتا ہے، یہ 1000 تک بھی ہے، لاکھ تک بھی ہے، بڑی سپیس ہے اس میں، بڑی گنجائش ہے۔ کروڑ تک بھی چلا گیا، ارب تک بھی، خرب تک بھی۔ تو فرمایا محبوب، اگر جہان خربوں میں ہو، ہر جہان کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ہم اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں بڑی چیزوں کی ضرورت ہے۔ پانی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، ماں کی ممتا کی ضرورت، روشنی کی ضرورت، چاند سورج، چاند ستارے، ہزارہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ہر شے کو اتنا ہی پیدا کیا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جس شے کو بھی پیدا کیا، اس کو اتنی کثرت سے پیدا کیا ہے جتنی کثرت سے ہمیں اس کی بولے ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت کے علاوہ کوئی چیز بھی ادھر نہیں ہے۔ جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی وہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے وہ خود فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 میں،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جس شے کو تم تکو گے تمہارے اندر سے آواز آئے گی کہ اللہ پاک نے کسی شے کو بھی فضول پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا. ہر شے کی ضرورت تھی، مگر جتنی ضرورت تھی اللہ نے اتنا پیدا کیا ہے. کسی شے کی ضرورت زیادہ تو اللہ نے اس کو تعداد میں زیادہ پیدا کیا. جس شے کی ضرورت کم اللہ نے اس کو تعداد میں بھی اتنا کم پیدا کیا ہے. ماسٹر لیول تھوڑا اوپر کر دیں، صرف ماسٹر والا. یہ اصول پھر سمجھیں. ہم پڑھتے ہیں نا الجبرا، اس وقت شروع ہوتا تھا 8ویں کلاس سے، جب ہم نے میٹرک کی 8ویں اور 9ویں میں. آج کل شروع ہو جاتا ہے 2-3 کلاس سے شروع ہو گیا، ایڈوانس ہو گئی یہ دنیا. تو الجبرے میں کہتے تھے کہ پہلے یہ اصول یاد کر لیں، 10 اصول، 10 کلیے. جس وقت ہم نے میٹرک کی تھی، پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. تو یہ یاد کریں تو کلیے 10 یاد کریں، اگلا ریاضی سارا یاد ہو جائے گا. تو یہ ایک کلیہ یاد کر لیں، اگلی ساری گفتگو آپ کو ایسے حفظ ہو جائے گی. آپ آگے جا کے یہ خطاب کر بھی سکتے ہیں کہیں. کلیہ یہ ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں پیدا کی ان کو اتنا ہی پیدا کیا ہے جتنی ہمیں ان کی کیا ہے ضرورت. کسی شے کی ضرورت کم تو اس نے تعداد میں اس کو کم پیدا کیا. جس شے کی ضرورت ہمیں زیادہ تو اللہ نے تعداد میں اس کو زیادہ پیدا کیا. اب 2-4 مثالیں سن لیں. مثلا آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کھانے پینے کی چیزوں سے شروع کر لیں، کیونکہ ہمارا اول بھی کھانا، آخر بھی کھانا، درمیان بھی کھانا، زندگی کا مقصد ہی کیا ہے. تو چلے اسی سے شروع کر لیں. یہ حظ لینے کے لیے بات کہی ہے، ویسے مقصد یہ نہیں ہے، مقصد تو عبادت ہے نا زندگی کا. اچھا، تو اللہ پاک نے جو کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ ہمیں جس شے کی ضرورت ہے وہ ہے اناج. بولے کیا ہے؟ اناج کہتے ہیں غلے کو. اب غلہ بھی سمجھانا پڑے گا. غلہ کہتے ہیں دانے، گندم کی ہو جائیں چاہے مکئی کی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غلہ، اناج. اس کی ضرورت ہمیں سب سے زیادہ ہے. پھلوں کی نسبت، فروٹ کی نسبت اناج کی ضرورت زیادہ. پھل فروٹ آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہوں جو مہینہ مہینہ پھل کے قریب ہی نہ جاتے ہوں، مگر اناج ہر روز کھاتے ہیں، صبح، دوپہر، شام. ماڑے سے ماڑا بندہ بھی ہے، اور کوئی اور چیز سٹور کرے، جمع کرے نہ کرے، 6 ماہ کا غلہ ضرور سٹور کرتا ہے، کیونکہ بچوں نے وہ کھانا ہے تو وہ سٹور کیا جاتا ہے. جن کی فصلیں نہیں وہ قیمتاً خرید لیتے ہیں، جن کی فصلیں ہیں وہ 6 ماہ کا، سال کا رکھ کے باقی بیچ دیتے ہیں. مگر اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، غلے کی طرف، کیونکہ غلہ ہماری زیادہ ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے پھلوں کی نسبت غلے کو کیا کیا ہے. اب اس میں ایک اور حکمت بھی دیکھیں. آپ نے ایک دانہ زمین کے اندر بویا، اس کے سپرد کر دیا، تو کیا ایک دانے کے بدلے ایک ہی ملا؟ بولیں. پہلے ایک پودے کے اوپر اللہ پاک نے ایک بالی لگائی، اس بالی میں ایک نہیں، اس کو پتا تھا کہ انہیں ضرورت ایک کی نہیں ہے، اس بالی کے اندر اس نے کئی دانے پیدا کر دیے. کیونکہ ضرورت زیادہ ہے تو اللہ پاک نے غلے کو تعداد میں پھر زیادہ پیدا کیا. مزید آگے بڑھیں. آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں ضرورت نمک کی زیادہ ہے یا مرچ کی؟ نمک کی ضرورت زیادہ ہے. نمک بسا اوقات آپ میٹھی چیز بھی بنائیں تو اس میں بھی تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں. نمک کی ضرورت زیادہ، پوری دنیا کھاتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے نمک پودوں کے ساتھ نہیں لگایا، نمک کے پہاڑ بنا دیے. کبھی آپ گئے ہوں کھیوڑے والا پہاڑ دیکھیں، آپ اندر جائیں آپ ششدر رہ جائیں گے. اتنا نمک قیامت تک ختم نہیں ہوتا. بلکہ اس کی یہ خاصیت ہے
یہ خاصیت ہے، وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں گدھا مار کے بھی یہاں رکھ جائے وہ بھی کچھ دنوں بعد نمک ہو جائے گا۔ نمک کی ضرورت زیادہ ہے، اللہ پاک نے نمک پودوں کے ساتھ نہیں لگایا، کیا کیے؟ پہاڑ کے پہاڑ۔ مرچ کی ضرورت کم تھی تو اس کے پہاڑ نہیں پیدا کیے، چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ لگائی۔ بالخصوص سرخ مرچ جو ہے، سرخ مرچ تو کھاتے بھی ویسے ہم ہی ہیں۔ پوری دنیا میں جب آپ تجزیہ کریں، آپ دیکھیں، پاکستان کھاتا ہے، بنگلہ دیش کھاتا ہے، انڈیا کھاتا ہے سرخ مرچ۔ پاکستانی بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے برکتیں بھی زیادہ پاکستان میں ہیں۔ سرخ مرچ کی برکتیں زیادہ ادھر ہی ہیں، جس کو دیکھو وہی کھانے کو آتا ہے، لڑنے کو آتا ہے، غصہ ہے۔ یہ کچھ برکتیں اور رول اس میں سرخ مرچ کا بھی ہے۔ خیر بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، اتنی کا بات کافی ہے۔ مرچ کی نسبت نمک کی ضرورت زیادہ، تو اللہ نے کیا کیے؟ پہاڑ پیدا کیے، اس کو لگا دیا چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ، اس کی ضرورت کم تھی۔ مزید اگر آپ آگے بڑھیں، آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں کھانے کی نسبت بھی جو زیادہ ضرورت ہے وہ ہے پینے کی۔ کس کی؟ پینے کی، پانی کی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ زمین ہے، اس کے اگر حصے بنائے جائیں، 4 حصے بنائے جائیں زمین کے، تو 4 حصوں میں سے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، سمندر کے سمندر ہے۔ اور پھر جہاں آپ بیٹھے ہیں منجوال، یہ سرزمین پر بیٹھے ہیں، آپ اگر ادھر بور کریں نا، بورنگ کروائیں تو 60 70 100 150 فٹ کے بعد پانی آ جائے گا، نیچے بھی پانی ہے۔ تو پانی کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے کھانے، پھل، مرچ، نمک، ان سب چیزوں سے زیادہ کس کو پیدا کیا؟ پانی۔ کیونکہ ہم محتاج زیادہ ہیں پانی کے، اس لیے پانی کو کثرت کے ساتھ پیدا کیا۔ جب افطاری وغیرہ ہوتی ہے، اور کوئی چیز ملے نہ ملے، پانی تو مل جاتا ہے، پانی سے افطار ہو گئے۔ تو پانی کی زیادہ محتاجی تو اللہ پاک نے زیادہ پیدا کیا۔ ایک چیز اور سن لیں، مثال پھر آگے چلتے ہیں۔ پانی کی نسبت بھی ایک چیز ایسی ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ ہے سانس، آکسیجن، ہوا۔ تو اللہ نے پانی کی نسبت اس کو زیادہ پیدا کیا۔ ہم سب سے زیادہ محتاج کھانے کی نسبت، پینے کی نسبت، پھلوں کی نسبت، نمک، مرچ، پانی، سب ان چیزوں کی نسبت محتاج ہیں زندہ رہنے کے لیے ہوا کے۔ تو اللہ نے اس کو سب سے زیادہ پیدا کیا۔ یہ مسجد کا حال ہے آپ کا، آپ اس میں کوئی 50 60 بندے اندر ان کو کر کے تو دروازے کر دیں بند، کھڑکیاں بند، 1 ہفتہ بھی آپ ان کو نہ دیں، کھانا پینا نہ دیں، تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ ہوا کے ذریعے زندہ رہ جائیں گے۔ حتیٰ کہ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ جو مٹی کے اندر آپ بندے کو دفنا دیں زندہ ہی، تو اس مٹی کے اندر بھی آکسیجن ہے، 3 4 5 دن بندہ زندہ رہ سکتا۔ تو کیونکہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت، سب سے زیادہ محتاج ہم آکسیجن کے، تو اللہ پاک نے اس کو بنایا بھی سب سے کم یا زیادہ پیدا کی۔ باتیں سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ نہیں آ رہی، آ رہی ہے نا سب کو؟ اب جن کو آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اب۔ ہاں ایسے تھوڑا سا چادر سے باہر نکالیں ذرا، ماشاءاللہ۔ اگلی بات یہ بتانی ہے کہ یہ جو میں نے جتنی بات کی ہے نا، یہ اس جہان کی ہے۔ اس جہان کو کہتے ہیں عالم ناسوت۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جتنی چیزیں گنوائی ہیں یہ ضرورت اس جہان کی ہیں، اور جہان ایک نہیں ہے۔ جہان تو میں نے کہا نا، اربوں بھی ہو سکتے ہیں، کھربوں بھی۔ اب جو جہان بھی ہے، اس جہان میں جو بھی مخلوق رہتی ہے، اس کی جو ضرورت ہو، اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ میں رب ہوں۔ جب وہ رب ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ ان کی کفالت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جس شے کی جتنی ضرورت ہوگی اللہ نے اس شے کو اتنا بنایا ہے۔ جتنے بھی جہان ہیں، کچھ جہان ایسے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں ان کے نام بھی ملتے ہیں۔ ایک جہان ہے عالم ارواح،
کیا ہے عالم جہاں روحیں رہتی ہیں، بیسک بنیاد ہماری ادھر سے ہی ہے. تو عالم ارواح کی بھی کوئی نہ کوئی تو ضرورت ہوگی نا، روحوں کی جس شے کی بھی ضرورت ہوگی. اللہ پاک نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں بھی کوئی چیزیں پیدا کی ہوں گی، جتنی ہوگی اتنی پیدا کی. عالم ارواح سے پھر روح منتقل ہوتی ہے عالم ارحام میں. عالم ارحام کہتے ہیں ماں کا رحم، ماں کا پیٹ. تو یہاں آ گئی روح، اس کا جہان چینج ہو گیا. ماں کے پیٹ میں بچہ بچی، اس کی اپنی ضروریات ہیں، جو بھی ہوں گی اللہ پاک نے اس پیٹ کے اندر ہی سارا اہتمام کیا ہے. عالم ارواح میں پھر عالم ناسوت میں آگے وہ بات میں نہیں کرتی. یہاں سے پھر آپ نکلیں گے، دروازہ ہے ایک کلو نفس ذائقۃ الموت والا، وہاں سے آگے چلے گئے عالم برزخ میں. وہ قبر والے جہان کو کہتے ہیں عالم برزخ. وہاں چلے گئے. زندگی ختم کہیں بھی نہیں ہوگی. جو لوگ یہ کہتے ہیں زندگی ختم ہوگی، ان کا یہ علاج ہونے والا ہے. ان کو پتہ کوئی نہیں، قرآن و حدیث کی کنسپٹ کی کلیئرٹی کوئی نہیں. عالم ارواح سے زندگی شروع ہوئی ہے، اب یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی، یہ اینڈ لیس ہے. زندگی جب اللہ نے ایک بار دے دی، اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوتی. بس جہان چینج ہوتا گیا مگر زندگی ختم. عالم ارواح، عالم ارحام، عالم ناسوت، عالم برزخ میں چلی گئی. عالم برزخ میں گئی، قیامت تک اب عالم برزخ میں بندہ رہے گا، قبر کے اندر. وہاں کی جو ضرورتیں ہیں اللہ نے ان کو پورا کرنے کے لیے وہاں بنائی ہوں گی چیزیں. وہ تو پھر ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا. یہاں نہیں ہم کچھ بیان کر سکتے، جانا سب نے ہے. بے شک آپ سن کے استغفر اللہ کہیں یا جو بھی کہیں، جانا ضرور ہے آپ نے. پھر عالم برزخ سے عالم معاشر میں. عالم معاشر کی طوالت قرآن پاک میں بیان ہوئی 50,000 سال. اب عالم معاشر کی ضروریات ہیں، وہ جتنی ہیں جیسی بھی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے وہ چیزیں اتنی مقدار میں پیدا کی ہوں. وہاں سے پھر دو رستے ہو جائیں گے، ایک سجی سائڈ ایک کھبی سائڈ، ایک جنت اور دوسرا دوزخ جہنم. اب جنتیوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی جتنی ہوں گی اللہ پاک نے اتنی چیزیں پیدا کی. جہنمیوں کی بھی تو ضرورتیں ہوں گی نا، تو اللہ پاک نے ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے وہاں چیزیں پیدا کی. عالم ارحام بھی اس شے کا محتاج، عالم ناسوت بھی اس شے کی ضرورت قبر میں بھی، اس شے کی ضرورت حشر میں بھی، اس شے کی ضرورت جنت میں بھی، حتیٰ کہ اس شے کی ضرورت جہنم میں بھی ہے. اس شے کو کہیں گے قدر مشترک. کیا کہیں گے؟ پرنسپل صاحب یہ جملہ سمجھتے ہیں، قدر مشترک ہے وہ چیز. یعنی مشترک سے مراد یہ ہے کہ ہر جہان کو اس شے کی ضرورت ہے. کوئی ایک جہان ایسا نہیں جس جہان کو اس شے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شے کو اس کی ضرورت ہے، ہر جہان کو اس کی ضرورت ہے. اس شے کا نام ہے اللہ کی رحمت. بولے کیا نام ہے؟ اللہ کی. سارے بولے اللہ کی. ارے اللہ کی رحمت کے محتاج عالم ارواح والے بھی، اللہ کی رحمت کے محتاج عالم لاہوت والے بھی، عالم ملکوت والے بھی. اللہ کی رحمت کا محتاج سورج بھی، چاند بھی، سیارے بھی، ستارے بھی. اللہ کی رحمت کے محتاج عالم ارحام والے بھی، عالم ناسوت والے بھی. اللہ کی رحمت کے محتاج قبر والے بھی، حشر والے بھی، جنت والے بھی، دوزخ والے بھی. جب ہر چیز اللہ کی رحمت کے محتاج ہے تو جس شے کی ضرورت ہر شے کو ہے، پھر ضروری ہے کہ وہ شے آنکھوں کو نظر بھی آئے. وہ شے آنکھوں کو، تاکہ اس شے تک بندے کی رسائی ہو سکے. اگر وہ نظر ہی نہ آئے، کاغذوں میں ہی بس ہوتی رہے اور خالی خیالوں میں ہی رہے، تو کیا خیال ہے اس تک پہنچ سکیں گے آپ؟ بولے. تو ضروری ہے کہ وہ دکھے بھی، اس کا ایک وجود ہو. تو اللہ پاک نے جب اس نے ہر شے کی ضرورت اپنی رحمت کو بنایا،
تو پھر اس نے اپنی رحمت کو پھر وجود دیا. جب اس نے اپنی رحمت کو وجود دیا تو اس وجود کا نام پڑ گیا وجود مصطفیٰ. وہ وجود مصطفیٰ ہو گیا. ارے وجود مصطفیٰ کے محتاج عالم ارواح والے بھی، عالم لاہوت والے بھی، عالم ملکوت والے بھی، عالم ناسوت والے بھی، کوئی ایک جہان ایسا نہیں جو مصطفیٰ کا محتاج نہ ہو، کیونکہ ہر شے اللہ کی رحمت کی محتاج. اور اس نے جب اپنی رحمت کو وجود دیا تو وہ وجود محمد مصطفیٰ بن گیا. اس لیے اس نے کھانے پینے اور باقی ساری چیزوں کی نسبت جس کو سب سے زیادہ پیدا کیا ہے وہ ہے رحمت. اور اس رحمت کو جب وجود دیا تو وہ وجود بن گیا وجود مصطفیٰ. بولیں کیا بن گیا؟ وجود مصطفیٰ. اس نے کسی شے کو وجود دیا تو بن گیا سورج، کسی شے کو وجود دیا بن گیا چاند، کسی شے کو وجود دیا تو بن گیا آسمان، کسی شے کو وجود دیا تو بن گئی زمین، کسی شے کو وجود دیا تو وہ پانی ہو گیا، کوئی کھانا ہو گیا، کوئی نمک ہو گیا، کوئی کچھ. مگر جب اس نے اپنی رحمت کو وجود دیا تو وہ رحمت بن گئی وجود مصطفیٰ. سر تا پا یعنی زلف مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سراپے رحمت بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سراپے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پھر کل جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کل جہان کیونکہ اس کے محتاج ہے. کل جہان اس کے کیا ہے؟ کس کے؟ رحمت مصطفیٰ کے. کل جہان رحمت مصطفیٰ کے محتاج. اگر کوئی یہ بندہ بات کہہ دے کہ ہم نہیں رحمت مصطفیٰ کے محتاج، ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں، کوئی کہہ دے کہ ہم صرف کس کے محتاج ہیں؟ اب تھوڑا سا کنسپٹ کلیئر کرانا آپ کو. کوئی کہے کہ ہم صرف کس کے محتاج؟ اللہ کے. ہم رحمت مصطفیٰ کے محتاج نہیں ہیں تو ایک لمحے کے لیے اس کی بات لے لیں. ایک لمحے کے لیے سمجھانے کے لیے. پھر اب سردیاں آ گئی ہیں نا، سردیاں اب سردیاں آئی ہیں تو شروع ہو گئی ہیں یہ کوٹ کوٹیاں جرسیاں اور چادریں وغیرہ. گھر میں جب وہ کہے نا کسی کو اپنی زوجہ محترمہ سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے چادر نکال کے دے، اب میں چادر کا محتاج ہو گیا ہوں، اس کی ضرورت ہے، تو اسے کہیں آپ چادر کے محتاج نہیں ہیں، آپ محتاج ہیں اللہ کے. تو 3-4 دن سردی میں رہے اسے ساری توحید سمجھ آ جائے، اسے پتہ چل جائے محتاجی کیا ہوتی ہے. پھر آگے آگے گرمیاں، پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو کہ جی پانی 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 مانگے. پانی نہ دیں کہ آپ پانی کے محتاج ہی نہیں ہیں، آپ محتاج اللہ کے ہیں. تو اسے 3-4 دن پانی نہ ملے اسے سمجھ آ جائے توحید کیا ہوتی ہے، محتاجی کیا ہوتی ہے. کھانا نہ ملے تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، ہائے بھوک. پتہ چل گیا کہ محتاجی کیا ہے. ارے یہ اتنا کمزور انسان، اتنا کمزور کہ ٹکے ٹکے کی چیزوں کا محتاج ہے. کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، کپڑوں کا محتاج، یہ بھی کچھ چیزیں ہیں مگر محتاجی ہے کھانے کا پینے کا. تو جو انسان ٹکے ٹکے کی چیزوں کا محتاج ہو، نادان نہیں محتاج تو حضور کا محتاج نہیں. یہ کون سی اسلام ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ تو جو بندہ ایک ایک چیز کا محتاج ہو، سب سے بڑھ کے وہ بندہ یا جہان جس شے کا محتاج ہے وہ رحمت مصطفیٰ ہے. باقی اصلاً بات وہی ہے، اصلاً اور حقیقتاً ہم محتاج اللہ کے ہی ہیں. اصلاً اور حقیقتاً ہم محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے ہی ہیں. مگر اس نے درمیان میں اسباب پیدا کیے ہیں نا. آپ بیمار ہو گئے، اللہ کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس؟ بولو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کو درمیان میں اللہ نے سبب بنا دیا.
وہ ہے مسبب الاسباب، یعنی سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے. تو درمیان میں سبب بنا دیا ڈاکٹر کے پاس کے، آپ نے پھر میڈیسن لی تو میڈیسن کے بھی محتاج اور ڈاکٹر کے بھی محتاج. مگر شفا کی جب بات آئی تو کیا کہا؟ شفا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. درمیان میں سبب یہ بن گئے. تو سنیں، اللہ اور مخلوق کے درمیان سب سے بڑا سبب وہ رحمت مصطفیٰ. سب سے بڑا محتاج نہ، سب سے بڑا سبب. کھانا بھی محتاج ہے، کھانا بھی سبب ہے، پینا بھی سبب ہے، غلہ بھی سبب ہے، پھل بھی سبب ہے، ڈاکٹر سبب ہے، میڈیسن سبب ہے زندہ رہنے کے لیے. مگر اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا جو سبب ہے، رابطہ ہے، وسیلہ ہے، وہ ہے مصطفیٰ کی رحمت. سب سے زیادہ انسان اس کا محتاج ہے. تو اللہ پاک نے اس لیے رحمت مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پیدا کیا ہے. اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ جب بندہ یہ جو رحمت مصطفیٰ ہے، ہر بندہ اس کا محتاج ہے. حتیٰ کہ اس رحمت مصطفیٰ کا فیض مسلمانوں کو تو ملے ہی ملا، کافر بھی اس رحمت کے محتاج. کون؟ کافر. ان کو بھی اس رحمت کا حصہ ملا، وہ بھی اس رحمت کے محتاج. ہم مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، مگر محتاج وہ بھی ہیں. آپ پوچھیں کیسے؟ آپ پڑھیں کبھی سورہ اعراف گھر جا کے، سابقہ اقوام کے ذکر آئے ہیں. اس میں سابقہ اقوام کیا کرتی تھی؟ اپنے نبی کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اللہ کے کرم کی غیرت جو ہے، اللہ کی جو غیرت ہے، فوراً جوش میں آتی اور اذیت دینے والوں پر پتھروں کی بارش ہوتی، ان سب کو مار دیا جاتا. یا اللہ ایسے کرتا کہ ان سب کی شکلیں بگاڑ دیتا. کوئی بندر بن جاتے، کوئی جانور بن جاتے، کوئی کچھ بن جاتے، شکلیں بگڑ جاتی جو ہی نبی کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے. جب میرے آقا تشریف لائے، آپ کی آتے ہی پہلا اعلان تو یہ کیا، فرمایا محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محبوب آج کے بعد ایک کلیہ اپنا سب کا اصول بدل رہا ہوں، سب کا اصول بدل دیا، معیار بدل دیا. فرمایا میرے محبوب اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا وجود مسعود جو میری رحمت بن گیا وہ بھی ان میں ہو اور میں پتھروں کی بارش کرتا رہوں، ان کی شکلیں بگاڑتا رہوں. مصطفیٰ میرے محبوب آپ کی صورت کے صدقے اب کسی کی صورت نہیں بگاڑے جائے گی. تکلیفیں مکہ والوں نے بھی بڑی دی اور آج بھی لوگ دے رہے ہیں. فرانس والے دیکھیں جو آئے روز کرتے رہتے ہیں سارے معاملات، مگر کسی سے سنا آپ نے کہ فلاں ملک میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، فلاں ملک کے رہنے والوں کی شکلیں بگڑ گئی ہیں؟ نہیں، یہ صدقہ ہے حضور کا. فرمایا محبوب اصول ہی بدل دیا. ان کو تو پھر میں جو کروں گا سو کروں گا جب میرے پاس آئیں گے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے جب تک آپ ان میں ہیں تو میں نے یہ جو عذاب تھے پتھروں کی بارش والے اور شکلیں بگاڑنے والے آپ کی وجہ سے میں نے اٹھا لیے ہیں. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رحمت کا فیض منافقین کو بھی ملا ہے. کن کو بولے؟ یہ باتیں کر کے نا اینڈ پہ جا کے آپ کو ایک میسج دینا ہے. کافروں کو بھی ملا اور کن کو بھی ملا اس کی بھی سن لیں. یہ جو آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا شان نزول پڑھیں. اس کے شان نزول میں یہ واقعہ ملے گا. عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار ہے، کلمہ بس پڑھ رکھا تھا، باقی اندر سے سارا کچھ وہی تھا، منافق تھا. یہ فوت ہو گیا تو حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے. جب قبر پر کھڑے ہوئے یہ آیت آ گئی، یہ جو ابھی پہلے پڑھی ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب اس بدبخت کی قبر سے ہٹ جاؤ. جب تک آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہیں تب تک عذاب نہیں آ سکتا. میرا عذاب منتظر ہے
کہ محبوب ہٹوگے تو عذاب آئے گا، جب تک آپ کھڑے ہیں تب تک عذاب نہیں آ سکتا، بعد میں پھر عذاب آیا۔ اب دیکھنے والے لوگ اس کو دو طرح سے دیکھتے ہیں، کوئی اس طرح سے دیکھتا ہے، وہ کیڑے نکالتا ہے، سکم بیان کرتا ہے، وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ اگر حضور کے جنازہ پڑھانے سے یا کھڑا ہونے سے عذاب ٹلتا ہوتا تو اس کا ٹل نہ جاتا، کوئی یہ کہتے، اس طرح بات کرتے ہیں۔ اور دوسرے کی جس کی دل کی ڈوری ادھر جڑی ہوئی ہے نا، اس نے میرے کو لمبی چوڑی دلیل نہیں دی، واقعہ یہی ہے، اس کے دیکھنے کا انداز کوئی اور ہے۔ اس نے کہا نادان، اگر حضور کے کھڑے ہونے سے عذاب نہ ٹلتا ہوتا تو یہ قرآن کی آیت کیوں آتی؟ یہ آیت آئی اس لیے کہ محبوب ہٹ جاؤ اس کی قبر سے، جب تک آپ یہاں کھڑے ہیں اس کو عذاب نہیں آ سکتا۔ تو منافقین کو بھی رحمت مصطفیٰ کا فیض ملا، وہ بھی اس کے محتاج ہیں، کافروں کو بھی ملا، اور مومنین تو اس کی رحمت کے محتاج ہیں ہی ہیں، ان کو تو اس کا فیض مل رہا ہے۔ اب بتائیں رب تعالیٰ نے کیا یہ فرمایا رحمت للمسلمین؟ بولیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے؟ کیا فرمایا؟ رحمت لل، اور رام رام کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے آقا، سنگھوں کے لیے بھی رام رام کرنے، ہر کسی لیے رحمت بن کے آئے۔ تو جب ہمارے آقا ہر کسی کے لیے رحمت ہے، ہم ان کا نام لے کے تو کیوں پھر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی، رستے بند کر دیے، رستے بلا کر دیے نام آقا کا، اور کر کیا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے حرف نہیں آتا ہوگا اس نسبت پر؟ جی دنیا کہتی ہے نام، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے نبی نبی رحمت ہیں، انہی کا نام لے کے اب کر کیا رہے ہیں؟ نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے، داستان نہیں رہے گی داستانوں میں۔ آقا علیہ السلام کے یہ کوئی اس پیغام رحمت کا ایک قطرہ بھی ہمارے ہاں جذب ہو ہی نہیں سکا۔ حضور السلام نے فرمایا رستے سے کسی نے پتھر ہٹایا اللہ گناہ معاف کر دے گا، کبھی فرمایا رستے سے کانٹا ہٹایا اللہ گناہ معاف کر رہا، کبھی حضور نے فرمایا کسی نے پیاسی بلی کو پانی پلایا اللہ بخش دے گا۔ کبھی حضور السلام جب مکہ فتح کرنے آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ رک گئے، ایسے اسٹریٹ جا رہے ہیں سیدھے، رک گئے، رستہ بدل لیا، ایسے گھوم کے پھر ادھر، تو کسی صحابی نے عرض کیا حضور اگر ادھر ہی آنا تھا تو سیدھے آ جاتے، تو آپ نے فرمایا میری نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، رستے میں آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں ابھی، تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ابھی اپنے بچوں کو وہاں سے شفٹ کر سکے، تو ہمارے گزرنے سے اس کو تکلیف ہونی تھی۔ کیا یہ باتیں نہیں سنی ہم نے؟ حضور نے فرمایا جو کسی کو پانی پلائے کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ نیکیاں تو بہانہ بنی، اصل میں اس کی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ تو یہ تو ساری یہ گناہ معاف کرنا نیکیاں یہ تو بہانہ ہے، اصل تو اس کی خدمت ہے۔ کیا خیال ہے اس باران رحمت کا ایک قطرہ بھی اس بنجر زمین پہ جذب ہو سکا؟ پورے کا پورا معاشرہ چل کہاں پڑا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جن نے تربیت کرنی تھی وہ خود اس رستے پہ چل پڑے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا 5-10 سال بعد پاکستان میں کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی، جس کا دل کرے گا اٹھ کو اگلے کو مار دے گا۔ پھر لوگ آپ کے اسلام کے نیڑے نہیں آئیں گے، کہیں گے ہم اس دین سے پرے ہی دور ہیں۔ پھر ان لوگوں پہ سوالیہ نشان ہوگا کہ اسلام کا نام لیکن لوگوں کو انہوں نے اسلام سے دور کیا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ آقا کو منہ کیسے دکھائیں گے قبر میں؟ تو آج اس لیے پیغام رحمت دیا ہے کہ سراپا امن بنے۔ میرے آقا ہر کسی کے لیے رحمت، کافروں کے لیے، منافقین کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ بولے سارے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ، بس اوقات ایسا ہوتا ہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، بڑی پیاری بات جو بتا رہا ہوں، پاکستان میں رہیں گے تو آپ پر قانون لاگو ہوگا پاکستان کا، یہاں سے نکلیں گے دبئی چلے جائیں گے، تو جب دبئی جائیں گے تو وہاں پاکستان کا قانون لاگو
نہیں ہوگا وہ قانون بدل جائے گا. ان کا نظام، ان کا آئین، ان کا قانون، اس کے مطابق آپ نے دبئی میں اپنا شب و روز بسر کرنے، وہاں سے نکلیں یو کے چلے جائیں. اب نہ پاکستان کا قانون لاگو ہوگا نہ دبئی کا، یو کے قانون کے مطابق آپ شب و روز گزاریں گے. یہ دنیا ہے، یہ زمین ہے، زمین کے حدود دربیں، ملک ہے، ریاستیں، جس ملک میں جائیں اس کا قانون آپ پر لاگو ہوگا. حدود دربہ بدلتا ہے، قانون بدلتا ہے، مگر نہیں بدلتی کسی جگہ تو مصطفیٰ کی رحمت نہیں بدلتی. آپ شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، حتیٰ کہ زمین سے اٹھ کے چاند پہ جائیں، جہاں بھی جائیں گے ایک ہی قانون لاگو ہے، اس قانون کا نام ہے رحمت مصطفیٰ. یہ کسی جگہ بدلتا نہیں ہے، یہ ہر جگہ اسی طرح رہتا ہے. پھر آپ ایک لمحہ ایک شے کے محتاج، دوسرے لمحے اس کی محتاجی ختم ہو گئی. مثلا بیمار ہوئے تو کس کے محتاج ہوئے؟ بولے نا سارے، ڈاکٹر کے. آپ صحت یاب ہو گئے تو ڈاکٹر کی محتاجی ختم. آپ بھوکے ہیں، بھوک لگی تو محتاج کس کے ہوئے؟ کھانے کے. آج بھی ہے وسیم صاحب کھانا شنا؟ ماشاءاللہ بالکل ہے نہیں کھانا آپ کے لیے، تو آپ کھانے کے محتاج. جو ہی کھانا کھایا تو وہ کھانے کی محتاجی کیا ہو گئی؟ ختم. اس کے بعد کوئی عمدہ سے عمدہ بھی چکن مٹن کڑھائی آپ کے سامنے رکھ دی جائے، کیونکہ اب سیر ہو گئے، اب اس کی محتاجی نہیں رہی. اسی طرح بچہ پیدا ہوا تو ماں کا محتاج، 4-5 سال کا ہوا تو محتاجی ختم، سکول کا محتاج. ہائی سکول سے میٹرک کی تو سکول کی محتاجی ختم، کالج چلا گیا، اب کالج کا محتاج. وہاں سے بی ایس سی کی تو کالج کی محتاجی ختم، یونیورسٹی چلے گئے، وہاں سے آخری ڈگری پی ایچ ڈی لے لی. تو پھر ایک وقت آیا کہ تعلیمی انسٹیٹیوٹ کے سب کی آپ کی محتاجی ختم ہو گئی. تو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک لمحہ ایک شے کا محتاج ہے، دوسرے لمحے وہ محتاجی ختم ہو گئی. مگر ایک محتاجی ایسی ہے، بچہ ہو تب بھی اس کا محتاج، جوان ہو تب بھی اس کا محتاج. ایک چیز ایسی ہے جس کا محتاج ہر وقت، ہر عمر میں، ہر کیفیت میں بندہ رہتا ہے، اس شے کا نام ہے آمنہ کے لال محمد کی رحمت ہے. اس کی محتاجی کبھی ختم نہیں ہوتی، ہر حالت میں بندہ رحمت مصطفیٰ کا محتاج ہے. پھر اس رحمت کے مظاہر آپ کو کہیں تھوڑے تھوڑے اور بھی ملیں گے. مثلا بیٹی کو بھی رحمت کہتے ہیں. بیٹی کیا ہے؟ رحمت. بیٹا کیا ہے؟ نعمت. ایسے ہی ہے نا دنیا کی تقسیم ون ویتر، لوگ کہتے ہیں بیٹا رحمت اور بیٹی نہ، بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے اصحاب جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، اس نے ان دونوں کی صحیح پرورش کی، ان کو پیار دیا، محبت دی، اچھی جگہ شادیاں کی، روزے اس بیٹی کے والدین اور میں اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اور اتنی دیر میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی زبان پاک سے نکلا 2، میری 2 نہیں ہے، میری 1 ہے. تو آقا علیہ السلام کیا اس نے کیا حضور مجھے بھی یہ قربت ملے گی؟ آپ نے فرمایا تو دوسری کی دعا کیا کر. دوسری کی؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد اگر پہلی بیٹی ہو جائے اس کے بعد پھر دعاؤں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے، باری تعالیٰ اب دینا ہے تو بیٹا ہی دے تاکہ فیملی مکمل ہو جائے. یعنی ہمارے ہاں لوگ بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتے. اور پھر زمانے کا بھی یہ حال ہے، بیٹی ہو تو پھر کہا جاتا ہے یہ تولد ہونا تھا آپ کے گھر میں تو کیا ہوا ہے، یہ بیٹی ہوئی ہے. آگے سے مبارک نہیں دیتے، کہتے ہیں پھر جو اللہ کی مرضی تھی، پھر دینے والا اللہ ہی ہے نا، پھر اس کے آگے زور تو نہیں ہو سکتا. اس طرح پھر وہ طبیعت بندے کی اثر بھی لے جاتی ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے بیٹی کو رحمت بنایا. جب اس نے پوچھا حضور پھر میری 1 ہی ہے، تو آپ نے فرمایا دوسری کی دعا کر. تو حضور نہ ہوئی تو پھر فرمایا نہ بھی ہوئی، وہ جو تو نے آرزو کی ہے نا آرزو، اس کی وجہ سے یہ قربت تجھے ملے. ارے یہ تو پھر ایک اور حدیث، آقا نے فرمایا روز قیامت جہنم
اور والدین کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنے گی وہ بیٹی ہوگی. اللہ نہ کرے کسی کے والدین کو اللہ جہنم کا حکم دے دے جہنم لے جاؤ, بیٹی کھڑی ہو جائے گی, بیٹی کی نہیں باری تعالیٰ اس نے مجھے بوجھ نہیں سمجھا, مجھے پالا پوسا, جب لوگ زندہ درگور کرتے تھے اس نے تیرے محبوب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مجھے پیار دیا, محبت دی. آج میں سفارش کرتی ہوں میری ماں کو اور میرے باپ کو بخش دے, بیٹی کی وجہ سے اللہ بخش دے گا. بتائیں رحمت ہوئی یا نہیں؟ یہ تو پھر میری اور آپ کی بیٹیاں نا جو رحمت ہے. ایک بیٹی سرکار کی بھی, میرے آقا کی ایک بیٹی ہے, وہ کل جہان کے لیے رحمت بنے گی. المسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم, اپنے سر جھکاؤ, نظریں جھکاؤ, مصطفیٰ کی شہزادی کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے. سر جھکا دیے جائیں گے. مولا کب تک؟ فرمایا حتی تمر فاطمہ بنت محمد, جب تک محبوب کی بیٹی یہاں خرام ناز کرتی ہیں تو کسی کو اجازت نہیں نہ آنکھیں اٹھانے کی نہ سر اٹھانے کی. سر جھکا دیے جائیں گے. آپ گزریں گی 70,000 حوروں کے جلووں میں گزریں گی. پھر آپ کی نظر پڑے گی دور فرشتے حضور کے کچھ امتیوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے. اس وقت پھر آپ رک جائیں گی اور رک کر پھر آپ واسطہ دیں گی اپنے بیٹے امام علی مقام امام حسین کے خون کا کرتا جو کربلا کی زمین پہ لت پت ہوا وہ پیش کریں گی اور عرض کریں گی مالک میرے بیٹے کے خون کا صدقہ میرے بابا کی امتیوں کو معاف کر دے. ارے سیدہ کے کہنے پر, سیدہ نساء کے کہنے پر جہنم جاتا روک کر جہنم کے پروانے لے لیے جائیں گے اور سیدہ کے کہنے پر ان کو جنت جانے کا حکم دے دیا جائے گا. یہ سرکار کی بیٹی ہیں. ارے ہر بندے کی بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے, مگر سرکار کی بیٹی ہم گناہ گاروں سب کے لیے رحمت ہے. اگلی بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے, بیٹیاں ہیں تو رحمت, مگر کسی کے گھر میں 5 ہو گئی 6 ہو گئی, بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. اب بشری تقاضا یہ ہے کہ وہ باپ فیل کرتا ہے کہ میں بوجھ تلے دب گیا ہوں, وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر وزن آ گیا, تو ان کے ہاتھ پیلے بھی کرنے ہیں تو کیا کروں گا. تو اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہ تھی رحمت مگر میرے لیے بوجھ بن گئی. بات صحیح ہے یہ غلط؟ بابے بزرگ ہی بولے ہیں, یہ بات صحیح ہے. اچھا اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کچی عمر تھی, کچا ذہن تھا, تو کسی کچی جگہ قدم رکھ بیٹھی, تو پھر اس کا والد یہ سمجھتا ہے کہ میں اب زمانے میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا. وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ تھی تو رحمت, لیکن اب میرے لیے کیا بن گئی ہے؟ زحمت بن گئی. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس شے کو اور بھی رحمت کہا گیا تو اس رحمت کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے جائے گی تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بوجھ ہو گیا یا میرے لیے زحمت بن گئی. تو بیٹی ہے رحمت مگر ایک خاص پوزیشن ہو جائے یا کیفیت بن جائے تو اس رحمت کی پھر ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے. اسی طرح بارش کو بھی لوگ رحمت کہتے ہیں. جب بارش نہ ہو تو علماء, پیران کرام, مشائخ, نیک لوگوں سے دعا نہیں کرواتے کہ باران رحمت کا مولا نزول کر. تو بارش بھی رحمت ہے, لیکن بارش ہی اگر 7 دن جم کے برسے تو جن سے دعائیں کروائی تھیں اس کے نزول کی انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اب دعائیں کریں اللہ اس کو اب ختم کر دے. یہ انسانی نیچر ہے. مدینہ پاک میں بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا. مدینہ پاک میں صحابہ کرام آئے, عرض کرتے ہیں حضور فصلیں کوئی نہیں, بارش نہیں ہوئی, فصلیں نہیں ہیں, گھاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے جانوروں کی جسم کی ہڈیاں نکل آئیں, ان پر گوشت نہیں رہا. تو آقا آپ دعا کریں اللہ باران رحمت کا نزول کرے. تو پھر میرے آقا کے ہاتھ مبارک اٹھے, عرض کیا باری تعالیٰ باران رحمت کا نزول کر. بس لب مبارک کیا ہلنے تھے کہ پھر بارش جم کے برسی, ایسی برسی کہ 3 دن تک برستی رہی. رات بھی برسی,
رات بھی برسی دن بھی برسی، بارش جم کے برسی، حتیٰ کہ اتنی برسی کہ رستے بلاک ہو گئے، پانی پانی کیچڑ، چلنے کا رستہ نہ رہا، اور جو مکان تھے وہ گرنے لگے۔ تو صحابہ اکرام حاضر ہو گئے، حضور اب دعا کریں اللہ پاک بارش کو روک لے۔ تو حضور علیہ السلام کے الفاظ میرے پہ بڑے پیارے تھے، آپ نے پھر ہاتھ مبارک اٹھائے، عرض کیا مولا بارش میرے مدینہ پاک سے دائیں بھی برسے بائیں بھی برسے، شرق بھی برسے غرب بھی برسے، مگر میرے شہر سے اس کو اٹھا لے۔ بس جو ہی دعا کرنے کی دیر تھی مدینہ پاک سے موسم صاف ہو گیا۔ اب دیکھیں بارش ہے رحمت، مگر ایک حد سے آگے بڑھی تو لوگ سمجھنے لگ گئے کہ اب کیا بن گئی ہے، یہ زحمت بن گئی۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں جی؟ اچھا کہ پیچھے بھی اصل میں خطاب شروع ہوا ہے نا۔ اچھا تیسری ایک اور مثال، مہمان بھی بارش ہے نہ، مہمان بھی رحمت ہے۔ بولے مہمان بھی رحمت، جس کے گھر میں مہمان آئے وہ رحمت بن کے آتا، اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ لیکن مہمان ہی اگر آ جائیں 10-15 اور انہیں پتا ہو وسیم صاحب کے گھر کے ساتھ ایک گھر فارغ پڑا ہوا ہے، رہنے کی جگہ بھی بڑی ہے، 10-15 مہمان آ جائیں، 10-15 دن کے لیے آ جائیں، تو 4-5 دن تو ان کی مہمان نوازی ہو جائے گی، مگر رفتہ رفتہ پھر گھر میں برتن ٹوٹنے کی آواز آئے گی، پھر منہ ہوگا دیوار کی طرف، بات ادھر کر کے کی جائے گی، سنائے کسی اور کو جائے گی۔ مثلا آنکھاں 3 ہو تو سناوا 9 پھر یہ بات ہوتی ہے۔ اس وقت یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تھے تو رحمت، لیکن ہمارے لیے کیا بنتے جا رہے ہیں، زحمت۔ یہ 3 مثالیں کافی ہیں۔ تو آپ دیکھیں بارش رحمت تھی مگر ایک حد سے آگے گئی تو زحمت بن گئی۔ بیٹی رحمت ہے مگر کوئی ایسا کام کر بیٹھی تو والدین سمجھتے ہیں یہ میرے لیے بن گئی زحمت۔ اسی طرح مہمان رحمت مگر ایک حد تک آگے زحمت بن گئے۔ ارے دنیا میں جو بھی چیز رحمت کا ٹائٹل لے گئی مگر اس کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ نئی لمٹ تو رحمت مصطفیٰ کی نہیں، نئی حد تو رحمت مصطفیٰ کی نہیں۔ رحمت مصطفیٰ جتنی زیادہ ملتی جائے اللہ کا قرب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ آقا کی رحمت جتنی زیادہ ملتی جائے بندہ جنت کے قریب اتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ رحمت مصطفیٰ کی بارش جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے بندے پہ کرم اور فضل کے دروازے اتنے زیادہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے اس رحمت کو پھر بے شمار پیدا کیا ہے۔ سب سے زیادہ اس نے جو چیز بنائی وہ اس کی رحمت ہے۔ ایک نقطہ مکمل ہوا، ایک اور سن لیں اور آخری ہے، اسی پہ پھر بات ہم ختم کریں گے۔ وہ اگلی جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب پانی زیادہ ہے نا، کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ندی بہہ رہی ہے اور آپ کو لگی ہوئی ہے پیاس، مگر آپ کی اس ندی تک اپروچ ہی کوئی نہیں، رسائی کوئی نہیں، اس کی ندی اور آپ کے درمیان جو ہے بڑی رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں کہ آپ نہیں پانی لے سکتے، ادھر سے پیاس لگی ہوئی ہے، تو بتائیں جب آپ کی اس تک رسائی کوئی نہیں تو آپ کی پیاس بجھے گی؟ بولیں، جب آپ کی اس تک اپروچ ہی کوئی نہیں، رسائی اور اپروچ کے لفظ سمجھتے ہیں کوئی نہیں جی؟ اس ندی تک کوئی رسائی نہیں، آپ کی کوئی اپروچ نہیں، تو آپ کی پیاس کیسے بجھے گی؟ کھانا آگے پڑا ہوا ہے، آپ مزیدار لذیذ کھانے پڑے ہیں، بھوک لگی ہے شدت کی، مگر کوئی پابندی ہے، آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کی اپروچ نہیں اس کھانے تک، تو بتائیں آپ کی بھوک ختم ہوگی؟ بھوک تب ختم ہوگی جب کھانے تک اپروچ ہو، پیاس تب ختم ہوگی جب پانی تک کیا ہو؟ رسائی ہو، اپروچ ہو۔ تو کبھی بھی کنواں پیاسوں کے پاس چل کے نہیں آتا، پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، پیاسا پھر رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کی اس محفل کا تحفہ ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ہم نے رسائی حاصل کرنی ہے حضور کی رحمت کے چشمے تک۔ کرنی کیسے ہے؟ رحمت کا کوئی فیض ملے گا تو حالات سنوریں گے نا، تو اس کے لیے رسائی حاصل کرنی ہے، اپروچ کرنی ہے۔ تو جب اپروچ کرنی ہے،
رسائی حاصل کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس تک رسائی آج حد ضروری ہے پوری دنیا کے لیے، مگر بالخصوص پاکستان کے لیے۔ ہمارے حالات بڑے بگڑ گئے ہیں، اخلاق بگڑ گئے، ہمارا خلق جاتا رہا، کردار جاتا رہا، دنیا ہمارے کردار پہ باتیں کر رہی ہے، گھر کے گھر سب بگڑ گئے، شہر کے شہر، محلے، ملک کا ملک بگڑ گیا۔ یہ سورے کا تب جب اس کو اس باران رحمت کا ایک قطرہ ملے گا، اس تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ پہلے طریقہ تو کو وضع کر لیں کہ اس رحمت کے چشمے تک رسائی کیسے حاصل کریں، اس کے بعد پھر سنوریں گے حالات۔ اور کسی نے کہا یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں، رحمت مصطفیٰ کے چشمے تک پہنچنے کے لیے کتنے رستے ہو سکتے ہیں؟ بولیں 3 ہو سکتا ہے۔ اینڈ پہ میں کسی سے پوچھ بھی لوں کہ میں نے 3 جو رستے بتائے ہیں ان کا نام بتائیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ پہلا طریقہ ہو سکتا ہے طریقہ عقل، بولیں ذرا، طریقہ عقل۔ دوسرا ہو سکتا ہے طریقہ عمل۔ یہ جتنی توجہ سے یہ بیٹا سن رہا نا خطاب، پوری محفل میں اتنی توجہ سے کوئی نہیں سن رہا، یہ سویا ہوا نہیں ہے، یہ جاگ رہا ہے، وہ پوری توجہ سے سن رہا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ لمبی زندگی دے، صحت دے، اور اس رحمت کے چشمے تک رسائی دے اللہ۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ عقل۔ دوسرا ہے عمل، طریقہ عمل، اور تیسرا ہے طریقہ عشق۔ عقل، عمل، عشق، یہ 3 میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ پہلے لے لیتے ہیں عقل۔ کوئی یہ سمجھے کہ عقل کے راستے سے میں حضور کے رحمت کے چشمے تک پہنچ سکتا ہوں، تو اس پر پھر سیانے لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ وہ جو اوپر ہمارے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں ان میں سے ایک علامہ کو لے لیتے ہیں، انہوں نے لکھا عقل ہے ابھی تماشائے، عقل ہے ابھی محوے تماشائے لبے بام ابھی۔ مطلب یہ ہے کہ عقل یہ توڑ پہنچانے والی چیز ہی نہیں، یہ موڑ سے ہی لگاتی ہے، موڑ پہ چھوڑ جاتی ہے، توڑ نہیں پہنچاتی۔ عقل کنارے پہ کھڑا ہو کے تماشا تکتی ہے اور چھلانگ عشق لگاتا ہے۔ عقل صرف یہ تکتی ہے کہ جو آگ ہے یہ تو آسمانوں کو چھو رہی ہے، عشق نہیں تکتا، عشق بے خطر کود پڑتا ہے۔ عقل توڑ نہیں پہنچاتی، موڑ کی لگاتی ہے، اس لیے توڑ نہیں تو رحمت مصطفیٰ کے مرکز تک عقل اب عقل کی نفی نہیں میں کر رہا، یہ ہوگی تو کچھ کام آپ کے ہوں گے، مگر میرے شیخ فرماتے ہیں، ان کا جملہ سنیں، مینار پاکستان کے سائد علی آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ اس کے عقل اسلام کی بارگاہ تک پہنچنا ہو تو عقل کے گھوڑے سے نیچے اتر کے عشق کے گھوڑے پر بیٹھنا پڑتا، تو عقل توڑ پہنچانے والی چیز ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے عمل، بلکہ اس پہ پہلے کوئی تھوڑی بات کر لیں، ابھی کنسپٹ کلیئر نہیں ہوا، پچھلی جو بات کی عقل۔ تو 2 ہستیاں ہیں، ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، بڑے مشہور نام ہیں، ایک کا نام ہے بو علی سینا، ایک کا نام ہے مولانا روم۔ بو علی سینا سائنسدان ہے، مولانا روم یہ درویش ہے، یہ فقیر ہیں، اور بو علی سینا یہ سائنسدان ہے، یعنی سائنس عقل کی معراج ہے، اور درویش یہ عشق کی معراج ہے۔ سائنس عقل کی نمائندہ ہے بو علی سینا، اور مولانا روم یہ عشق کا نمائندہ ہے۔ اتفاق ایسا کہ دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، دونوں کے مرشد بھی ایک ہی، دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، مرشد گزرنے لگے تو کسی نے کہا تو دونوں کے وہ مرشد جا رہے ہیں، تو اس وقت بو علی سینا بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور مولانا روم بھی اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں دوڑے کہ جا کے مرشد کی دست بوسی کریں اور ان کی زیارت کریں۔ اب یہ جو سائنس ہے نا، عقل ہے سائنس، اس کی ایک مجبوری ہے بیچاری کی کہ یہ ہر شے میں انویسٹیگیشن کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے،
یہ کیا، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے کیسے میں الجھ جاتی ہے. یعنی یہ جو موڑ ہوتے ہیں نا، موڑوں میں الجھ جاتی ہے. تو عقل جو ہوتی ہے یہ الجھ جاتی ہے، عشق الجھتا نہیں. عشق دائیں بائیں سے جان چھڑا کے محبوب تک پہنچتا ہے. اب یہ دونوں توڑے، بوری سینا بھی اور مولانا روم بھی، عقل بھی عشق بھی. مگر جب محبوب کی سواری کے پاس پہنچے تو محبوب کی سواری کے قدموں سے دھول اڑ رہی تھی. عقل اس دھول میں گم ہو گئی کہ یہ دھول کیسے. بو علی سینا اس دھول میں گم ہو گئے. عشق دھول سے آگے بڑھ کے محبوب کے چہرے سے پردہ ہٹا کے زیارت کر لے. عقل بندے کو رستے میں چھوڑتی ہے، عشق بندے کو توڑ پہنچاتا ہے. تو یہ پتہ کیا چلا، عقل والی صرف بات لینی ہے، صرف ابھی یہی، وہ اینڈ پہ لیں گے دوسری. تو عقل بھی بندے کو توڑ پہنچانے والی چیز. ہم نے رحمت مصطفیٰ کے چشمے تک پہنچنا ہے، تو یہ رستہ بھی نہ نکلا. دوسرا ہے عمل. بولے ذرا. عمل کی نفی نہیں ہے، صرف آپ کو بات سمجھانی ہے، نفی نہیں. اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. عملہ والے لنگ لنگ جان دے تے غافل غوتے کھان دے. اس کے بغیر چارہ نہیں. مگر اس عمل سے پہلے ایک جو منزل ہے وہ سمجھانی ہے. وہ عمل سے بھی کام اتنی جلدی نہیں ہوتا جتنی جلدی عشق سے ہوتا ہے. آپ پوچھیں کہ کیوں؟ تو سب سے پہلے عمل میں کچھ چیزوں کو نامینیٹ تو کریں. عمل میں نماز لیں، روزہ لیں، حج لیں، زکوٰۃ لیں، یہ سارے عمل لے لیں. یہ جو جتنے عمل ہیں یہ عمل بھی بندے کو اتنی جلدی نہیں پہنچائیں گے جتنی جلدی عشق پہنچائے گا. میں ذمہ دار ہوں، پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، میرا مرکز کا ذمہ دار ہے. اچھا آپ پوچھیں گے کیسے؟ مثال سنیں. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں یکسوئی کوئی نہیں ہوتی. جب یکسوئی نہیں ہوگی تو نماز کا رزلٹ ہی نہیں نکلے گا. نماز ہم پڑھتے ہیں تو سارے دھندے ہم نماز میں کرتے ہیں. وہ مجھ کھلی سی، وہ بڑھنی سی، تو وہ فلاں دکان آگے پیچھے، سارے کام نماز میں ہمیں یاد آتے ہیں. یکسوئی کوئی نہیں. دھیان سارا ہمارا دائیں بائیں ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہوئے ایسے ایسے کریں گے کون آیا کون گیا. یعنی یہ یکسوئی کوئی نہیں. تو بتائیں ایسی نماز کو رزلٹ دے گی؟ بولو. اس سواری پہ آپ بیٹھے ہیں، نماز سواری ہو گئی، اس سواری پر بیٹھے ہیں جس سواری کی منزل کی طرف رخ ہی کوئی نہیں، تو منزل کیسے ملے گی؟ یکسوئی نہیں ہے. اس پہ مثال دیتا ہوں مجنوں کی. مجنوں جا رہا تھا تو جنگل میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. مجنوں بے دھیانی میں اس کے سامنے سے گزر گیا. جو ہی گزرا تو اس نمازی نے نماز توڑ کے مجنوں کو پکڑ لیا. اس نے کہا اے میری نماز توڑ آئے ہو؟ وہ بیچارہ ڈر گیا. اس نے کہا میں نے کہاں توڑی ہے، آپ نے کہاں رکھی ہوئی تھی جو میں نے توڑ دی ہے؟ وہ بار بار کہہ رہا ہے میں نے نہیں توڑی. اس نے کہا توڑی ہے. اس نے کہا تو بتائیں تو صحیح ٹوٹی کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے سے گزرے ہیں تو آپ کے گزرنے سے نماز ٹوٹ گئی. اس نے کہا اچھا گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ کو پتہ کیسے چلا میں آپ کے سامنے سے گزرا ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہوئی، تو ان آنکھوں سے دیکھا تو گزرا ہے. تو اس نے کہا بہت افسوس ہے، آپ نماز پڑھنے لگے تھے کہ نماز تک پہنچے، تو آپ کا دھیان میری طرف ہے، آپ ادھر کیسے پہنچیں گے؟ آپ کو میں کیسے نظر آ گیا؟ آپ تو اللہ کو تلاش کر رہے تھے. اور باقی رہا میرا کام کہ مجھے آپ نظر نہیں آئے، تو وہ وجہ ہی ایسی ہے کہ میں تو لیلا کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا ہوں، مجھے اس کے سوا کوئی شاید نظر ہی کو نہیں آتا. یہ بات کر کے اس نے کہا کہ لیلا کی محبت سچی نہیں، لیلا کی محبت جھوٹی ہے، اور میں جھوٹی محبت میں اتنا کامل ہوں. تو سچی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور سچی محبت میں اتنا جھوٹا. یہ ہے ہمارے اعمال. عمل کے اندر یکسوئی نہیں، جس کی وجہ سے وہ عمل ہمیں اس رحمت کے چشمے تک پہنچا نہیں رہا. اور دوسرا، اس عمل کو کھا گیا دکھاوا، ریاکاری. جیسے حضور نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا ہر عمل کو جلا کے اس طرح راکھ کر دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. ریاکاری اور یکسوئی کا نہ ہونا
یہ دو چیزوں کی وجہ سے عمل بندے کو توڑ نہیں آج پہنچا رہا. اس پہ بھی ایک مثال سن لیں. جیسے آپ نے سنی یکسوئی پہ، ریاکاری پہ. ہارون الرشید کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہارون الرشید نے یہ ٹھان لی کہ شہر کی سب سے بڑی مسجد میں نے بنانی ہے. بڑی مسجد اس نے بنا ڈالی، اور یہ اس نے کہا کہ اس میں توانائیاں صرف میری صرف ہوں گی اور کسی کی نہیں. مسجد بن ٹھن کے تیار ہو گئی. پہلے دن جب کھولی گئی نمازیوں کے لیے بڑا خوش ہوا جی ماشاءاللہ، اب لوگوں کی نمازیوں کی بڑی تعداد، بڑی پیاری مسجد، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، واہ واہ واہ. بادشاہ صاحب نے مسجد، رات اس نے خواب دیکھی کہ قدرت تقسیم کر رہی ہے اجر اس مسجد کا. صرف دو بندوں کو ملا، ایک اس کو ملا، ایک اس کے شہر کا ایک ماتڑ غریب بندہ تھا اس کو ملا. ملا کتنا؟ تھوڑا سارا اسے ملا، سارا اس کو مل گیا. اس کو ملا تھوڑا سارا، یعنی 5%، 95% اس کو مل گیا. یہ بڑا حیران کہ ہوا کیا ہے. صبح جب ہوئی تو اس نے خواب میں کیونکہ دیکھ لیا تھا نا کہ فلاں بندہ، اس کو بلایا گیا اور اس نے پوچھا کہ بتا اس مسجد میں تو نے کوئی حصہ ڈالا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ میں کیا ڈال سکتا ہوں، میں غریب بندہ ہوں. کہا کوئی حصہ، کوئی ٹکا، کوئی مزدوری، کوئی دیہڑ لگائی ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کہا جھوٹ نہ بولو، میں نے تو رات کو خواب میں دیکھا ہے نا، اجر تقسیم ہوا، تھوڑا سا مجھے ملا، سارا اللہ نے تجھے دے دیا. عمل تو نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے عمل بتایا. اس نے کہا کیا میں نے زیادہ کوئی نہیں. میں ایک دن گزرا تھا ادھر سے تو مسجد کی اینٹوں میں سے ایک اینٹ تھوڑی سائڈ پہ پڑی تھی، تو میرے دل میں آیا اللہ کے گھر کی اینٹوں کی اینٹ ہے تو یہ ضائع ہو جائے گی، اور میں نے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی. بس اتنا کام کیا ہے. لیکن اس کے پیچھے نیت کمال درجے پر تھی. عمل نیت کا، اجر نیت کا مل گیا، عمل کا نہیں ملا. عمل زیادہ تو اس کا تھا نا، مگر اس کی نیت تھوڑی تھی تو اس کو تھوڑا اجر ملا. پتہ اس سے کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دو چیزیں رکاوٹ ہے عمل کے راستے میں. عمل بندے کو رحمت مصطفیٰ کے چشمے تک اس لیے نہیں پہنچاتا کہ اس عمل میں نہ یکسوئی ہے نہ اخلاص ہے، یعنی دکھاوا اس میں. اس لیے عمل بھی بندے کو رستے میں چھوڑ گیا. تو دونوں طریقے واش ہو گئے، عقل بھی اور عمل بھی. بولیں عقل بھی اور عمل بھی. اب آ جائیں تیسرا طریقہ اور آخری باتیں. تیسرا طریقہ ہے عشق. کیا ہے؟ عشق. جس منزل تھی عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پامن پھیرے ہو. غوث کتب سب ارے رے، عاشق جان پھرے رے ہو. ارے جب عشق آتا ہے تو صدیوں کا سفر جو بندہ شاید عمل کی سواری پہ نہ کر سکتا، صدیوں کا سفر عشق کی ایک جست نے ایک لمحے کے اندر طے کروا دیا. جب عشق آتا ہے تو پھر بندے کو وہ منزل اتنی آسانی سے مل جاتی ہے. یہ جو بات بتائی نا کہ جس منزل تھی عشق پہنچاوے، یہ سلطان باہو کا شعر ہے. یہ کسی مجذوب کی بڑھ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے راز ہے. وہ صحابہ کرام، بولے کیا نام لیا؟ بولے صحابہ کرام. ان میں کوئی ایک سنگل صحابی ایسا نہیں ملے گا جس کسی کا نام نہیں ملے گا کہ کسی نے 40 سال نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھی ہو. کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا. یہ بعد کے دور کے تابعین یا تبع تابعین یا اولیاء میں لوگ آئے ہیں، ان کے یہ اعمال نہیں تھے. وہ جسٹ 5 نمازیں پڑھتے تھے اور جہاد کرتے تھے اور حضور پر واری واری جاتے تھے. بس یہ کام تھا. جہاد کرتے، حضور سے عشق کرتے. عشق کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دل سے، یہ اب بات سننے والی ہے، ان کے دل سے ہر غیر کا نقش مٹ چکا تھا. ایک ہی نقش تھا دل میں، وہ نقش تھا محمد مصطفیٰ کا نقش. جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لیں آپ عاشق بن گئے. ہمارے دل میں نقش بہت سارے ہیں، اس کو چیر کے دیکھیں. سب سے بڑا نقش اور بت سجا کے رکھا ہے برادری کا. جٹ صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب، عباسی، سردار، مغل، بٹ، قریشی،
ये सारे बुत हैं अंदर। किसी को अपनी 20वें ग्रेड का जो है वो बुत सजा हुआ इधर, किसी के पास बरादरी का है, पैसे का है, डॉलर का है, अमीरी का है, ये अंदर बुत हैं सियासी कद काट के। जब तक ये बुत रहेंगे तब तक हुजूर का नक्श नहीं यहां आएगा। इस कैफियत का नाम है कि दिल में हर गैर का नक्श खत्म हो जाए और सिर्फ हुजूर ही हुजूर नजर आए, हुजूर ही हुजूर। ये था सहाबा इकराम का अमल। बस उनके दिल में सिर्फ हुजूर थे, हुजूर के अलावा कोई दूसरा नहीं था। यही वजह कि सबसे बढ़ के प्यार ही हुजूर से करते और फिर जो हुजूर फरमाते उसको पूरा करने के लिए फिर जान भी दाव पे लगा देते थे। इतना प्यार करते थे हुजूर से। देखें इतना प्यार कि हुजूर बाल मुबारक तरशवाते तो एक एक मुए मुबारक लेने के लिए हुजूर की कुर्सी का दीवाना वार तवाफ करते थे। हुजूर का थूक मुबारक नीचे नहीं गिरने देते थे। अब बताएं अक्ल इजाजत देती है किसी का थूक हथेली पे लेके चेहरे को मलने? कोई अक्ल इजाजत देती है? ये इजाजत इश्क देता है। थूक मुबारक हुजूर का नीचे नहीं गिरने देते थे। वजू का पानी है वो नीचे नहीं गिरने देते थे। कतरे कतरे अपने हथेलियों पे लेके चेहरों पे मलते, सीनों पे मलते थे। कोई शय हुजूर से मंसूब हो गई, कोई लाठी मंसूब हो गई, कोई बर्तन मंसूब हो गया, कोई कपड़ा मंसूब हो गया, हुजूर से तोहफा मिल गया, ऐसे संभाल के रखते कि जैसे इनकी जिंदगी की कीमती मता है। ये इश्क था। और एक सहाबी के बारे में आता है, वो हाल चला रहे थे, जिम्मेदार थे, हाल चला रहे थे। हाल चलाते हुए अचानक खबर मिली कि तुम्हें पता को नहीं चला कि हुजूर का विसाले पाक हो गया। अब कैफियत सुने उनकी जरा। तो 3-4 हफ्ते हो गए वो दूर थे जरा मदीना पाक से। उनको जब ये खबर मिली कि हुजूर का विसाले पाक हो गया तो हालत छोड़ दी, उधर ही बैठ गए और बैठ के पहली दुआ ये कि मालिक मेरी आंखें ले ले, मुझे नहीं इनकी जरूरत। क्यों? इन आंखों से महबूब की जियारत करता था। अब महबूब ही नहीं रहे तो इन आंखों का मैंने करना क्या है? मौला ले ले। बताएं अक्ल ऐसी दुआएं करती है? बोलो, इश्क करता है। हदीस में आता है उसी लम्हे अल्लाह पाक ने उनकी आंखें ले ली। फिर मोहम्मद बिन कासिम बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं, कुछ लोग उनकी तीमारदारी के लिए गए कि सुना है कि नजर चली गई है। और किसी सहाबी ने कहा अल्लाह तुम्हें बीनाई दे। उन्हें रोक दिया, उन्हें कहा ना ना, अब ये दुआएं ना दो। अब अगर अल्लाह हिरन से भी ज्यादा खूबसूरत आंखें दे नहीं लूंगा, क्योंकि अब आंखों का करना क्या? महबूब ही नहीं रहे तो इन आंखों का करना क्या है? ये इश्क के सौदे हैं। ऐसी बातें इश्क करता है। फिर हजरत बिलाल, कौन? हजरत बिलाल, जब इश्क आया तो फिर इस जुबान पे एक ही बात थी, मेरे आका का नाम, मेरे आका का नाम। 6 माह गुजर गए। जब आका अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरन विसाल हुआ तो मदीना पाक छोड़ के हल्ब आ गए। 6 माह गुजर गए, वापस ही नहीं गए। अब उन गलियों में क्या करना जहां आका नजर ना आए। तो 6 महीनों बाद उन्हें फिर हुजूर की जियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फरमाया कि ए बिलाल, मेरी गलियां, मेरा शहर देखने को तुम्हारा दिल तड़पता नहीं है? बस हुजूर से ये बात सुनी तो नींद से बेदार हुए और तड़प उठे और सवारी पे बैठे या सय्यदी या रसूल के नारे लगाते मदीना पाक आ गए। मदीना पाक दाखिल हुए। जो बच्चा, जो बूढ़ा, जो जवान मिलता उसको रोक के पूछते कि मेरे आका को तुमने कहीं देखा? तो किसी ने कहा दीवाने क्या हो गया तुम्हें? वो देख सामने कब्र अनवर है आका की। गए वहां पर देर तक रोते रहे, मट्टी मुबारक चेहरे पर मलते रहे और बेहोश हो गए। और मदीना पाक में कोहराम मच गया कि हुजूर का गुलाम दीवाना बिलाल दोबारा मदीना पाक में आ गया। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा बिलाल, आज जरा हुजूर के दौर की अजान तो सुना दे। कहा कि आज नहीं कही जाएगी यारो वो अजान। क्यों? कि जब मैं कहता था ना अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो मिंबर पे आका बैठे होते थे, जुबान लफ्ज बोलती थी, आंखें दीदार करती थी। आज किसका दीदार करूंगा? ना मानी उनकी बात। तो बंदा कोई बैठा था नबज शनास, वो उधर से उठा
اور سیدہ پاک کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، وہاں جا کے خیرات مانگی کہ ان ننھے شہزادوں کو ذرا ہمارے ساتھ بھیجو۔ 6.5 سال عمر تھی کوئی، تو ان کو ساتھ لیا، رستے میں پڑھا دیا پورا حضرت امام علی مقام امام حسین کو کہ آپ نے جا کے حضرت بلال کو کہنا کہ نانا جان کے دور کی اذان سنا۔ جب حضرت امام حسین نے یہ فرمایا اب پھر بات ٹالی، ارے ان کی رب نہیں ٹالتا، بلال کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو کانوں میں انگلی رکھی حضرت امام حسین کے کہنے پہ، اللہ اکبر کی صدا لگائی، سینے پھٹنے لگے، کلیجے منہ کو آنے لگے، صحابہ کی آنکھوں کے سامنے حضور کا سارا دور گزر گیا۔ اب سینے سے اس طرح ہوک کی آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا سے پانی کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ جو ہی اشہد ان محمد کے الفاظ تک پہنچے، آقا نظر نہ آئے تو بے ہوش ہو کے وہ زمین پہ گر پڑے۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ۔ بولے یہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ پھر حضرت نسیم الریاض کے اندر ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے آپ رات کو گشت کرتے تھے تاکہ مخلوق کے حال احوال جانے، رعایا کے۔ بس آخری واقعہ ہے، اس پہ گفتگو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ تو آپ گشت کرتے رات کو۔ اب مجھے آپ کی کیفیت کا پتہ نہیں، آپ کے دنوں کا، میں تو ایک خاص کیفیت میں ڈوب کے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ رات کو گشت کرتے اور ایک ایک گلی سے گزرتے، ایک دروازے کے سامنے سے گزرے تو ان کے کانوں میں آواز آئی کہ اندر کوئی چرخہ کاٹ رہا ہے۔ پرانے بزرگوں نے شاید چرخہ دیکھا ہو، سوت کاتا جاتا تھا، سوت سے دھاگا بنتا، دھاگے سے کپڑے بنتے۔ تو پہلے سب سے سوت، وہ جو کپاس ہوتی ہے اس سے روئی نکلتی تو وہ سوت کاتا جاتا تاکہ دھاگا بنے اور کپڑے۔ تو وہ مائی سوت کات رہی ہے چرخے کے اوپر اور ساتھ گنگنا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کان لگایا تو آواز کیا تھی؟ بڑھیا مائی، کوئی بڑھیا مائی ہے چرخہ کاٹ رہی ہے اور گنگنا کے آ رہی ہے، حضور کے ہجر و فراق میں شعر پڑھ رہی ہے، شعر پڑھ رہی ہے۔ اے آقا، اے میرے آقا، کب دکھاؤ گے اپنا آپ، کب بلاؤ گے اپنے پاس؟ بس حضور کے جدائی میں، حضور کے ہجر و فراق میں وہ مائی چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی میں تینوں یاد کرا، چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی میں تینوں یاد کرا۔ بس یہ شعر گنگنا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم شعر سن سن کے رو رہے ہیں، اندر وہ رو رہی ہے، باہر یہ رو رہے ہیں۔ پھر ایک شعر ایسا آیا جس پہ وہ شعر پہ جا کے مائی نے اس شعر میں اپنا نام لیا کہ فلاں کی زوجہ یا فلاں کی والدہ یا فلاں کی امی، نام جب لیا تو سیدنا فاروق اعظم تڑپ اٹھے اور دل میں ایک تمنا جاگی، کاش اس جگہ مائی کا نام نہ ہوتا، میرا نام ہوتا۔ اب دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور دستک دے بیٹھے۔ رات کا کوئی آدھا وقت بیت چکا ہے اور مائی کے دروازے پہ دستک، کہتے ہیں سچ آکھاں تے بھامبڑ مچدا، کچھ نہ آکھاں تے کچھ نہیں بچدا۔ اتنی بات کافی ہے۔ دستک دے بیٹھے، مائی نے اٹھ کے جب دروازہ کھولا کہ رات اتنی گئی کون آیا ہے، جب دروازہ کھولا دیکھا تو امیر المومنین سامنے کھڑے ہیں، مگر کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں زاروں کی طرح۔ مائی تڑپ اٹھی، امیر المومنین آپ کی یہ کیفیت؟ فرمایا جو روگ تجھے لگا ہوا ہے نا وہی روگ مجھے بھی لگا ہے، میں بھی اسی مرض کا مریض ہوں۔ اگر تیری اجازت ہو تیرے چرخے کے پاس بیٹھ کے میں بھی اپنے آقا اور مولا کی جدائی میں شعر سننا چاہتا ہوں۔ مائی نے اجازت دی، اندر چلے گئے۔ اب کہا مائی چلا چرخا، چلا چرخا اور پڑھ شعر، چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی میں تینوں یاد کرا۔ اب مائی حضور کے ہجر و فراق میں شعر پڑھنے لگی اور سیدنا فاروق اعظم 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا بادشاہ حضور کے عشق میں بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے۔ جب وہ شعر آیا جس میں مائی اپنا نام لینے لگی تو انہوں نے فرمایا اسی نے تو مجبور کیا تھا، اب یہاں اپنا نہیں، تجھ سے گزارش ہے کہ میرا نام لے۔ یہاں میرا نام لگا کہ اے آقا، یہ عمر کے کندھوں پہ
یہ ساری حکومت کی ذمہ داری آ گئی، دل میرا بھی یہ کرتا ہے، راتیں ہوں اور آپ کی باتیں ہوں، خلوتیں ہوں اور آپ کا دھیان ہوں، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کاش آقا ساری رات عمر آپ کی یادوں میں روتا رہتا، مگر مخلوق کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ جو آ پڑی ہے، ساری رات پھر روتے رہے آقا کی یاد میں۔ اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ آؤ جوانو، اگر حضور کی رحمت کے چشمے تک رسائی حاصل کرنی ہے، دل سے ہر غیر کے نقش کو مٹانا پڑے گا۔ یہ گلیوں میں، یہ گاڑیوں میں، یہ سڑکوں پہ، یہ پھٹوں پہ، یہ چوکوں میں بیٹھ کے ہم جس حسن کی بات کرتے ہیں وہ حسن کیا ہے؟ وہ تو حضور کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول کے ذرے کے برابر نہیں ہے۔ آؤ دیوانے ہو جاؤ حضور کے، یہ دل تڑپے حضور کے لیے، یہ دل محبت کرے تو حضور سے، پیار کرے تو حضور سے کرے۔ یہ دل جب کسی کو چاہے تو حضور کو چاہے۔ پھر دیکھیں جب ہر نقش غیر کا مٹ جائے گا، اس رحمت کے چشمے تک رسائی ہوگی اور آپ کی بگڑیاں سنورتی چلی جائیں گی۔ یہی وہ میسج اور پیغام ہے جس کو 40 سال سے میرے شیخ نے شرق سے غرب تک پھیلایا، جس کو زمانہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتا ہے۔ طاہر القادری کے کردار پر باتیں کرنا بڑی سوکھی ہیں، طاہر القادری بننا بڑا اوکھا ہے۔ اس کے پیچھے ماؤں کے رت جگے ہوتے ہیں، والد کے رت جگے ہوتے ہیں، خود اس شخصیت کے رت جگے ہوتے ہیں، تب جا کے ہزاروں سال کے بعد چمن میں کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ وہ اسی طرف تو بلا رہا ہے۔ آپ نے یہ کو جو مجھ سے آج سنا کو میں لولا لنگڑا ہوں، میں عقل سے کو پیدل ہوں، اللہ پاک نے شکل دی ہے، آزاد دی ہے، سب کچھ دی ہے۔ ہم کیوں اس شخص کے گن گاتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نہیں بول دی، میرے جو میرا یار بول رہا۔ ہم بھی اسی طرح گندے مندے تھے، جب گئے تھے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، کپڑے پان پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ اس مرد کلندر کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج آپ کے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں، میں نہیں بول دی، میرے جو میرا یار بول رہا۔ آؤ جوانو، منہاج القرآن کے علم کا سمندر بہ رہا، اس سے 2 گھونٹ پی لو، مت پاس کھڑے ہو کے یہ کہا کرو کہ اس چشمے کا پانی جو کڑوا ہے، جب تک آپ نے پیا نہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ پیئیں منہاج القرآن کے سمندر کا ایک قطرہ بھی کسی کو نصیب ہو گیا، اس کا دل اندر سے بولے گا کہ تو دھوکے میں تھا، اس چشمے کے سوتے تو سیدہ کائنات کے قدموں سے پھوٹ رہے ہیں۔ آؤ، وہ تمہاری راہ تک رہا ہے۔ کب وہ وقت آئے گا جب پاکستان اور کشمیر کے ایک ایک جوان کے دل کے اندر میرے آقا بسیں گے، سب نقش ختم ہو جائیں گے اور حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغ جلے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی سے اندھیرے ختم ہوں گے اور طاغوت کے پرچم سرنگو ہوں گے اور حسین کے نانا جان کا پرچم سب سے اونچا ہوگا۔ یہ آج ایک خاص پیغام تھا رحمت مصطفیٰ کی مناسبت سے جو میں نے آپ لوگوں کو پہنچایا ہے۔ بس یہاں پہ آج کی گفتگو ختم کرنی ہے۔ آئیں حضور علیہ السلام کی رحمت کے چند قطرے سمیٹ لیں، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کے اخلاق پڑھیں، آپ کا خلق پڑھیں، آپ کا سراپا پڑھیں کہ آپ کا سراپا کیسا ہے، تاکہ آپ کا دھیان، توجہ جی تاکہ آپ کے دل دماغ ہر وقت حضور علیہ السلام کی طرف رہیں۔ تو میں اختتام پر میں وہ پڑھتا ہوں، تو اختتام پر میں بھائی محمد وسیم زیدی صاحب اور ان کے بھائی، چاہے وہ بیرون ممالک ہیں یا ادھر ہیں، اور ان کی فیملی، اور پھر ان کے رفقا، اور پھر میلاد کمیٹی منجوا، جملہ وہ ساتھی جو اتنی ذوق شوق سے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے اللہ ان کو رحمت مصطفیٰ کے چند قطرے عطا فرمائے۔ اور پھر بالخصوص آپ کی دعوت پہ دیکھیں علاقہ بھر کے جوان آئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خاص ہیں۔ حضور نے آپ کو آج اپنی محفل میں بلوایا ہے، اللہ پاک آپ کو حضور کی شہر کی بار بار زیارت عطا فرمائے۔ تو بہت اصرار کر رہے ہیں، یہ محفل سے پہلے بھی بھائی کر رہے تھے عرفان صاحب، اب بھی کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ 2 اشعار نعت کے سنا دیں۔ میں بے سرا سا بندہ ہوں، سر نہیں ہے میری اتنی، بس ان کی محبت ہے۔ اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہیں تو صرف 2 اشعار سناؤں گا۔ جی
سناؤں؟ درود پاک پڑھیں پھر نعت کے دو صرف شعر پڑھ دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ کا وسلم. بلند آواز سے الصلاۃ. ادھر ہی رہنے دینا بس. یہ مدینہ پاک کی مناسبت سے ہے. تو ہر سال آقا طلب فرماتے تھے، اب کرونا وغیرہ معاملات آ گئے تو دل بڑا تڑپتا ہے دوبارہ ان جالیوں کے لیے. تو مدینہ پاک کی مناسبت سے دو چار اشعار ہیں. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یہ جب وہاں پڑھا نا تو وہاں ایسے نہیں پڑھا تھا، وہاں ایسے پڑھا تھا. یہاں روضہ کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.